नए अहदनामे में से करंथस की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक यूँ लिखा है, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के यहाँ से जला वतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हों खा जला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आज इस मज़मून पर हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे, वो ये है कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। आज जब हम रसूलों का अकीदा कलीसिया में पढ़ते हैं तो ये हमारे ईमान का एक जामिया नोट है। यानी अगर हम कहें कि हमारे ईमान का जो खुलासा है, अब मेरे को अगर कहे जी आपका ईमान क्या है, तो हम पूरी बाइबल तो उसको नहीं सुना सकते। हम अपने ईमान का जो खुलासा है वो रसूलों के अकीदा की सूरत में करते हैं। लेकिन अगर इसकी तारीख देखी जाए कि ये रसूलों का अकीदा किस तरह से वजूद में आया, या ये जो मसीही ईमान का एक खुलासा, एक जामिया जिसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में कलीसिया का जो ईमान था, या कलीसिया जो अपने ईमान का इजहार करती थी, वो एक ही जुमले में करती थी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और पौलुस रसूल ने भी जब करंथस की कलीसिया को पहला खत लिखा तो उसके 12वें बाब में कहा कि रूहुल कुद्स के बगैर कोई ये बात नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है, क्योंकि उस वक्त तक इब्तिदा में कलीसिया का सिर्फ जो फेथ स्टेटमेंट थी या जो उनके ईमान का इजहार था वो एक ही जुमले में करते थे कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कलीसिया ने इस बात को महसूस किया कि ये हमारे पूरे ईमान को वाज़ेह नहीं करता। ये है सॉलिड जुमला है, ये स्टेटमेंट सॉलिड है, ऑथेंटिक है, लेकिन ये ईमान की पूरे तौर पर वजाहत नहीं करता। तो फिर जो कलीसियाई बुजुर्गान थे उन्होंने आपस में कलाम की रोशनी में एक और स्टेटमेंट, एक और जुमला कलीसिया में राइज किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया का निजात दहिंदा है। फिर ईमान की जो नई शक्ल थी कि इसमें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया का निजात दहिंदा है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़रूरत पड़ी, जब गलत तालीमात और बिदात कलीसिया में फैली तो कलीसिया ने ज़रूरत को महसूस किया कि नहीं, हमें और ज़्यादा इसको सॉलिड करना है ताकि सारी चीज़ें उसमें कवर हों। तो फिर इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जो रसूलों का अकीदा है ये वजूद में आया। ये सारी बातें जो हम रसूलों के अकीदा में पढ़ते हैं ये बाइबल के अंदर से हैं। ये कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो हम कहें कि ये बाइबल के बाहर से है, बल्कि ये सारी बातें जिनका हम इजहार करते हैं कि ये हमारा ईमान है, ये रसूलों का भी अकीदा था और आज 2024 में हमारा भी इन बातों पर ईमान है। तो शुरू में क्या था? एक ही जुमला कि यीशु मसीह खुदावंद है। मसीह खुदावंद जब इस दुनिया में एक बच्चे की सूरत में पैदा हुए तो उनका नाम क्या रखा गया था? है ना, फरिश्ते ने पैगाम दिया यूसुफ को, जब वो नींद में, जब वो सो गया तो उसका नाम यीशु रखना। ये तो नहीं कहा था कि तो उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह रखना। है ना, आज जब हम दुआ करते हैं या कलाम में पढ़ते हैं या गुफ्तगू करते हुए हम पूरा
استعمال کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ لیکن جب فرشتے نے پیغام دیا تھا یا یسوع مسیح کا جب انہوں نے پیدائش دی تو جو نام رکھا گیا وہ صرف یسوع۔ اب مسیح جب ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کیا گیا تاکہ وہ دنیا کے لیے نجات کا بندوبست، اسی کام کے لیے وہ مسیح کیا گیا۔ اور مسیح موعود یعنی یہودی قوم جو تھی وہ انتظار میں تھی کہ مسیح آئے گا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح۔ اب جب خداوند لفظ کی بات ہے تو خداوند کا مطلب ہے مالک، آقا، لارڈ انگریزی میں، ماسٹر بھی اس کے لیے لفظ، وہ جو پورے طور پر اختیار رکھتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں جب پطرس کے خط کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بی بی سارہ باپ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے اس کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرتی تھی؟ خداوند۔ لکھا ہے کہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ اب جب وہ اپنے شوہر کے لیے خداوند کا لفظ استعمال کرتی ہے تو اس سے مراد آسمانی خدا نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کو خدا سمجھ رہی تھی، نہیں۔ خداوند کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے اور مجھ پر اس کا پورا اختیار ہے، میں اس کے حکم میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر باپ ابراہیم کو یہ ڈر تھا کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس نے کہا کہ تو یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چونکہ وہ خداوند مانتی تھی، اختیار اس کا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ نو پرابلم، جو آپ کا حکم ہے میں اس کے تابع ہوں، اور اس نے حکم کو مانا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لفظ خداوند ہے تو اس کا مطلب ہے آقا، مالک۔ اب اس دور میں جب زر خرید غلام ہوتے تھے، جب غلاموں کو خرید لیا جاتا تھا، پھر ان کا ایک مالک ہوتا تھا، ایک آقا ہوتا تھا، تو جو غلام ہوتے تھے ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت کام کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہر انسان کے رائٹس ہیں، حقوق ہیں۔ اس دور میں جو غلام ہوتے تھے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے کہ وہ کہہ سکیں جی یہ ہمارا حق ہے، جی یہ ہمیں دیں، نہیں، وہ بالکل نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ پورا مالک کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ جو چاہے ان کو دے، جو چاہے ان کو کھانے کو دے، جو چاہے ان کو پہننے کو دے، جو ان کو کرنے کو کہے، یہ پورا اختیار مالک کا ہوتا تھا، خداوند کا، لارڈ کا، جو مالک ہوتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح کے لیے ہم لفظ خداوند استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہ ہماری زندگیوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور ہم مکمل طور پر اس کے تابع ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے خداوند یہ ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں ملا۔ خداوند کے حضور یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں ہر چیز وافر دیتا ہے، لیکن اگر اس پہلو میں دیکھا جائے خداوند والے میں، تو خداوند کی مرضی ہے کہ وہ جس کو جو مرضی دے، دے یا نہ دے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، وہ مالک کی مرضی ہے۔ اور ہم یسوع مسیح کی ایک تمثیل بھی دیکھتے ہیں کہ جس نے مزدوروں کو رکھا، تو جو صبح سے شام تک کام کرتا رہا اس کو بھی اتنی مزدوری دی، جس نے 1 گھنٹہ کام کیا اس کو بھی مزدوری دی۔ 1 گھنٹہ جو صبح سے کر رہے تھے ان کو اعتراض ہوا کہ انہوں نے تو 1 گھنٹہ کام کیا، ان کو بھی ہمارے برابر ہی مزدوری مل گئی ہے۔ تو اسے کہا میں مالک ہوں، میرا اختیار ہے، میں جس کو جتنا دل کرے میں دوں، جو تمہارے ساتھ ٹھہرایا تھا وہ میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے ناانصافی نہیں تمہارے ساتھ کی، اس کو میں نے زیادہ دیا تو یہ میری مرضی ہے کیونکہ میں مالک ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب یسوع مسیح کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ہم شافی کے طور پر جانتے ہیں کیونکہ وہ شفا دیتا رہا، آج بھی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ہم پرووائڈر کے طور پر، مہیا کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس دور میں بھی جب جسم میں تھا اس وقت بھی مہیا کیا اس نے، ایون جب وہ جسم میں نہیں آیا تھا تب بھی بیابان میں اسرائیلیوں کو مہیا کر رہا تھا۔ 40 سال جب وہ سفر کر رہے تھے، آسمان سے من وہ پرانے عہد میں بھی مہیا کرتا رہا، نئے عہد میں بھی، اور آج بھی ہم سب کو وہی مہیا کرتا ہے۔ وہ یہوہ یری آج بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔
کچھ یسوع مسیح کو عظیم الشان نبی یا پیغمبر کے طور پر مانتے ہیں، جس کی تعلیمات بڑی مثالی ہیں، جس کی پیدائش بڑی مثالی ہے۔ ہم مسیحی یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں کہ اس نے نجات دی ہے، لیکن افسوس کہ بہت سارے مسیحی یسوع مسیح کو صرف نجات دہندہ مانتے ہیں۔ وہ ہے نجات دہندہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شافی بھی ہے، وہ مہیا کرنے والا بھی ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، وہ نجات بھی دیتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم یسوع مسیح کو صرف نجات دہندہ کی حد تک محدود رکھتے ہیں، اسے اپنا خداوند نہیں مانتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نجات دیا، اور وہ نجات دیتا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر اس کے قانون اور اس سے اختیار کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں خداوند ہم اپنی مرضی پوری کریں گے، پھر ہم خداوند کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم خداوند کے حکم اور مرضی کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو خداوند نہیں مانا، ہم تو اپنے مالک خود بنے ہوئے ہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا خداوند میں خود ہوں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ میری مرضی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی پوری ہو، وہ آقا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ پوری ہو، تو اس کا مطلب ہم نے اس کو خداوند دل سے مان لیا ہے۔ جو کچھ اس نے ہمیں دیا اگر ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کو خداوند مان رہے ہیں، کیونکہ مالک کی مرضی ہے نا، جس کو دے جس کو نہ دے، جس کو جتنا دے زیادہ دے کم دے، اس مالک کی مرضی ہے۔ اور اگر ہم دلی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ حقیقت میں اس کو خداوند ماننا ہے۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مین جو یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن ضرور ہے کہ اسے اپنی زندگیوں پر پورا اختیار بھی دیں اور اس کے قانون اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں اسے خداوند مانتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ خداوند کا تو حکم مانا جاتا ہے، مالک کی تو بات مانی جاتی ہے، مالک کے تو آرڈر کو تو نہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر میری بات نہیں مانتے، میرا حکم نہیں مانتے، تو پھر میں آقا کس چیز کا ہوں، میں خداوند کس چیز کا ہوں؟ کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ پھر یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کو خداوند کہنا چھوڑ دیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس کو خداوند کہتے ہیں تو پھر پورے دل سے اس کی فرما برداری بھی کریں، اس کے حکموں کو بھی مانیں پریکٹیکلی اپنی زندگیوں سے۔ اور یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کا ہمارے جسم پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے جان بدن روح پر اس کا پورا اختیار ہے۔ ہم اسے اپنا بادشاہ، اپنا آقا، اپنا مالک مانتے ہیں اور اس کے قانون اور اس کے آئین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، یہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں یہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ خداوند ہے۔ اس لیے 3 چیزیں ہیں جو اس حوالے میں بتائی گئی ہیں کہ خداوند، جب یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارا مالک، اس کا اختیار ہمارے دل پر ہے، ہماری زندگی پر ہے، ہماری روح پر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پورا ایمان رکھیں۔ لکھا ہے کہ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل وطن آسمان ہے، وہاں سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور زمین پر آ گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے، بائبل یہ کہتی ہے اصل وطن وہ ہے، وہاں سے ہم نکالے گئے ہیں اور کچھ سالوں کے لیے ادھر آئے ہیں۔ شاید بہت سارے لوگ چند مہینوں کے لیے آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو چند سانسیں صرف لیتے ہیں زمین پر، کچھ ایسے ہیں جو زمین پر سانسیں نہیں لے پاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو گویا وہ اصل وطن سے نکالے گئے ہیں، جلا وطن ہیں، اور بدن کے وطن میں آ گئے ہیں، اور بدن کے وطن کو ایک دن ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے اصل وطن میں جانا ہے۔ ہم نے پطرس کے خط میں اس بات پر بارہا سیکھا
کہ زمین پر ہم کیا ہیں؟ پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصل وطن آسمان ہے. اس لیے زمین پر اگر ہم دھدکارے جاتے ہیں، رد کیے جاتے ہیں، نفرت کی جاتی ہے، ستائے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو عارضی ہے. اصل وطن تو آسمان ہے جہاں پر ہمارے لیے خوشیاں ہیں. اور لکھا ہے کہ جب ہم بدن کے وطن میں ہیں تب تک وہ خدا کے حضور سے خدا کے وطن سے نکالے ہوئے ہیں، جلا وطن ہے. لیکن پھر ہم نے واپس اپنے اس وطن میں جانا ہے. اس لیے ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. اس لیے میں نے کہا کہ خداوند پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے. باپ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا. ابراہیم نے یہ نہیں کہا خداوند پہلے مجھے ذرا بتانا کون سا ملک ہے، پہلے مجھے پتا تو چلے نا کدھر جانا ہے. خدا نے کہا کہ میں وہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اس نے یہ نہیں کہا خداوند پہلے ذرا مجھے اس جگہ کے بارے میں تھوڑا دربا تو بتائے نا، میں ذرا چیک تو کروں، پتا تو کروں کہ واقعی کوئی ملک ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. ایویں میں راج نہ پریشان کرنا. آنکھوں دیکھے پر وہ نہیں چلا، ایمان پر. خدا نے کہا اوکے جانا ہے. کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خدا نے کہا تو پھر جانا ہے. اس وجہ سے اس کا یہ عمل، اس کی یہ فرما برداری، اس کی یہ راست بازی ایمان کی نہیں گئی. ہم اسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں. وجہ کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا اور پورے دل سے خداوند کی فرما برداری کی. کہ خداوند کا حکم ہے اوکے کرنا ہے، کوئی نفع نقصان نہیں دیکھا. اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں خدا پر ایمان رکھیں. ہم ایمان پر چلتے ہیں، آنکھوں دیکھے پر نہیں. 2008 میں جب میں مظفر آباد میں خدا کی خدمت کرتا تھا، شروع میں جب میں نے وہاں پر خدمت آغاز کی کافی مشکلات تھیں. شاید لوگوں کی توقعات کچھ اس طرح سے تھی کہ اس وقت زیادہ NGOs کے لوگ آتے تھے اور زلزلے والوں کو راشن دیتے تھے. زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا تھا کہ یہ شاید راشن والے ہی پادری صاحب ہیں. تو میرے پاس تو کوئی ایسا راشن نہیں تھا. میں تو خدا کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے گیا تھا. ایک چیلنج تھا میرے لیے کہ لوگ مجھے فرق نگاہ سے دیکھتے تھے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی اس سمے چاہے لوکلی یہ راشن والا پادری نہیں تھے، یہ بس پھر ایم ہی ہے. اس وقت زیادہ ویلیو تھی، جو لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو پیسے اور راشن اور چیزیں یہ دے کے جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑا چیلنج تھا. میرے پاس تو صرف کلام تھا جو میں لوگوں کو سناتا تھا. مشکلات تھی شروع میں. 2008 میں میں کافی چیزوں میں سٹیبل ہو گیا، خدمت میں بھی، چونکہ 3 سال ہو گئے تھے مجھے وہاں پر رہتے اور خدمت کرتے ہوئے. تو لوگ بھی واقف ہو گئے اور پھر خوش بھی تھے لوگ اس خدمت سے. تو کلیسیا کی طرف سے بھی مجھے مالی سپورٹ ہو جاتی. پھر میں نے ایک جگہ پر ٹیچنگ کرنا شروع کی، مجھے وہاں سے بھی سپورٹ ہو جاتی. پھر میں اڈلٹ ایجوکیشن پڑھاتا، مجھے وہاں سے بھی سپورٹ ہو جاتی. پھر ایک کورین مشنری تھا، میں اس کے ایک پروجیکٹ کے بھی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو ادھر سے بھی مجھے سپورٹ ہو جاتی. تو مطلب 2008 میں فائنینشلی کافی سٹیبل ہو گیا. اور اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی تو ٹھیک تھا نظام مالی طور پر. مجھے کہا گیا کہ آپ نے مظفر آباد چھوڑنا ہے اور اٹک میں خدمت کرنی ہے. کرنی بڑا مشکل تھا. ایک دم جب مشکلات دیکھ لی ہیں اور سٹیبل ہو گئے ہیں، جو سارا کچھ سیٹ سٹ کر لو تو پھر تو کیا دیجیے تو چھڈو تو دوسری جگہ. تو جو مشکل تو ہوتا ہے فیصلہ کرنا. میں دعا کرتا رہا اور میں نے کہا کہ میں ایمان کے بل بوتے پر یہ سٹیپ لوں گا. اور پھر میں مظفر آباد سے اٹک میں شفٹ ہو گیا اور یہاں پر خدمت شروع کی. مقصد یہ کہ شروع میں مشکلات تھیں، مشکلات رہتی ہیں، خدمت میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، آج بھی ہیں. لیکن خدا کا شکر ہو کہ مجھے اس بات پر میں خدا کے لیے شکر گزاری کرتا اور خدا پر ہی فخر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہاں پر استعمال کیا. میری خدمت سے آپ سب واقف ہیں. لیکن آغاز ایسا نہیں تھا. جب میں نے 2009 میں اٹک میں خدمت شروع کی تو اس وقت تو صرف 2 خاندان تھے جو کہتے تھے بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ آگے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں. کہاں سے مراد کہ وہ ایونجیلیکل چرچ، بائبلی چرچ کے ساتھ مل کر دعا عبادت نہیں کرتے تھے. اور
نہ ہی وہ اتنی جلدی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن میں اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتانا چاہوں کہ میں نے خدا پر ایمان ہی رکھا. جیسے ابراہیم نا، میں ملا نہیں رہا ابراہیم کے ساتھ کہ بھئی میں ان کی طرح نہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی جب ہم ایمان کے ساتھ سٹیپ اٹھاتے ہیں خدا ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں آنکھوں دیکھے پر نہیں چلنا، ہمیں ایمان پر چلنا ہے. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان سالوں میں خدا نے مختلف طریقوں سے اپنی خدمت کے لیے بھی استعمال کیا. مختلف طرح کے تجربات بھی زندگی میں ہوئے، کئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی، ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کی زندگی میں بھی ایسی گواہیاں ہوں گی. سوچتے تھے، پریشان تھے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا. لیکن جب ایمان رکھ کر کام شروع کر لیتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. کہاں سے کرتا ہے یہ اس کو پتا ہوتا ہے. ہمیں ایمان رکھنا ہے ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں. جب ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم پھر اس پر ایمان بھی رکھیں. یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ یسوع مسیح مر کر زندہ ہو گیا. توما موجود نہیں تھا. توما بھی آیا، انہوں نے کہا بھائی ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. کہتے نہیں، میں تو نہیں، ایسے نہیں مانتا، میں تو پوری انویسٹیگیشن کروں گا، میں تو اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی ڈال کے چیک کروں گا، میں ایسے نہیں مانتا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توما بڑا شکی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ توما انویسٹیگیشن کرنے والا تھا، اور یہ اچھی بات ہے. آج بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو پرکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ خدا کا روح ان کی زندگی میں کام کرتا ہے اور پھر وہ جان جاتے ہیں کہ نہیں، سچا کلام یہی ہے. خدا کا کلام ہمیں انویسٹیگیشن کرنے سے منع نہیں کرتا. اگر کسی نے پرکھنا ہے تو پرکھ سکتا ہے، کیونکہ سچی جو خالص چیز ہے نا. آپ خالص سونا لے جائیں سنار کے پاس، وہ کہے جی میں آگے پہلے پا کے دیکھا گا، آپ ڈریں گے؟ ایک بار ہی چھڑ کے دوباری پا کے دیکھ لیا، کیوں؟ خالص ہے. کہ جو خالص ہے وہ نہیں ڈرے گا انویسٹیگیشن سے. جس میں کھوٹ ہوگی وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، تسی اینجی رکھو، اینجی رکھو، اینو آگے چ نہیں پانا. کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ خالص نہیں ہے. اس کو اگر پرکھا تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح. خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے. یسوع مسیح نے توما کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے تسلی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کر لو. لیکن اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح نے ایک اور بیان بھی دیا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے. تو ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہم ایمان پر چلتے ہیں. اور ضرور ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں تو پھر اس پر ایمان رکھیں. اور وہ اختیار والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دوسری بات، ہمیں خداوند کو خوش کرنا ہے. لکھا ہے کہ اسی واسطے، نامی آیت میں، اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں. تو ٹارگٹ کیا ہے؟ خداوند. یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، اس لیے ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ اس میں ہم خوش ہوں یا نہ ہوں، ہمارا خداوند، اس کی خوشی اہم ہے. پولس رسول نے کہا کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو آج خدا کا بندہ نہ ہوتا. کبھی کبھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کسی کو خوش رکھیں. آپ کو حق سچ کی بات کرنی پڑتی ہے، اور اس سے کئی خوش ہوتے ہیں اور کئی ناراض ہوتے ہیں. کل ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے، ایک بہن نے کہا ان کو 8 گفٹ ملے جو 2-3 فیملیز تھیں. ایک انہوں نے کہا جی بچہ نہیں آیا لیکن اس کا گفٹ دے دو. میں نے کہا پالیسی نہیں ہے، جو نہیں آیا اس کو وہ نہیں دیتے. وہ کہتی ہیں ہم آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ نے ہمیں خوش نہیں کیا. میں نے کہا اگر آپ 8 لے کر بھی خوش نہیں ہیں تو پھر آپ نامے سے بھی خوش نہیں ہوں گے، لیکن ملے گا نہیں. میں نے کہا آپ 8 سے بھی خوش نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے، پولس رسول نے جب یہ کہا کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خداوند کا بندہ
نہ ہوتا تو یہ سچ بات ہے کہ خدمت میں یا ہماری عام جو زندگی ہے اس میں ہر کسی کو خوش رکھنا بڑا مشکل ہے. کسی ایک تنظیم کے لیڈر نے کہا کسی سے جی میرے تو سارے راضی نے. کہتا ہاں راضی نے کیونکہ تساں غلط نو کدی غلط کیا ہی نہیں. تسی سارے نو کہندے تم ہی صحیح ہے تم ہی صحیح ہے تم ہی صحیح ہے اس لیے تہاڈے کو سارے خوش نے. اگر تو آپ جو غلط ہے ان کو غلط کہتے ہیں جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ کچھ لوگ آپ سے خوش نہ ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم یسوع مسیح کی جو ہمارا خداوند ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی تابع داری کرتے ہیں تو اس سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہم سے خوش نہ ہوں کیونکہ دنیا ہمیں اپنی ڈگر پر چلانا چاہتی ہے. دنیا چاہتی ہے کہ جیسے معاشرہ چل رہا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیں. جیسے کرپشن ہو رہی ہے بے ایمانی ہو رہی ہے کام چوری ہو رہی ہے ایسے چلتا ہے. لیکن اگر کوئی رزسٹ کرتا ہے اس سے ہٹ کر اپنے کام کو ایمانداری سے کرتا ہے کیا خیال ہے لوگ خوش ہوں گے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ایمانداری سے کام کر رہا ہے؟ نہیں. جو باقی ایمانداری سے نہیں کر رہے وہ کیا ہوں گے اس سے ناراض ہوں گے. کیوں؟ مجھے یاد ہے ایک بھائی نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ ایک کام تھا جو 4-5 بندے دن میں اتنا سا کرتے تھے وہ میں نے 15 منٹ میں ان کو کر کے دیا. وہ میرے سے ناراض ہو گئے کہتے یہ تو ہمارا نقصان کر رہے ہیں اتنی جلدی کام کر کے ان کو دے دیتا ہے ہم تو اس میں 2 دن لگا دیتے ہیں. اب کیا وہ خوش نہیں ہے لیکن اس سے کیا ہوا ہے خداوند خوش ہوا ہے کہ اس بندے نے اپنے کام کو ایمانداری سے کیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک ہم اس جسم میں ہیں اور اس رسول تو کہتا ہے کہ اس جسم میں وطن میں ہے یا جلا وطن ایک ہی ٹارگٹ ہے ایک ہی مقصد ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنے خداوند کو خوش کریں اپنے آقا کو اپنے مالک کو خوش کرنا ہے. ضرور ان چیزوں پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہ کس سے خوش ہوتا ہے. کیا وہ گناہ بدی برائی سے خوش ہوگا؟ نہیں. وہ اچھائی نیکی بھلائی کے کاموں سے خوش ہوگا. جب ہماری زندگی میں نیکی ہوگی پاکیزگی ہوگی اچھائی ہوگی تو ہمارا خداوند خوش ہوگا. تو ہمیں خداوند کو خوش کرنا ہے. پہلی بات اس پر ایمان رکھنا ہے اور دوسری بات اس کو خوش کرنا ہے. تیسری بات یاد رکھنی ہے کہ خداوند کے تخت عدالت کے سامنے بھی جانا ہے. لکھا ہے 10ویں آیت میں کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواہ بھلے ہوں خواہ بھلے اور برے دونوں کاموں کا اجر خداوند کے پاس ہے. نیکوکاروں کو اجر وہ دے گا بدکاروں کو سزا وہ دے گا کیونکہ اس خداوند کو اختیار ہے اس کے پاس یہ پوری اتھارٹی ہے اور وہی ہے جو بادلوں پر آنے والا ہے اور اسی کے تخت کے سامنے دنیا کی تمام قومیں حاضر کی جائیں گی اور وہ تمام قوموں کا انصاف کرے گا. وہ راست بازوں کو کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اور وہ بدکاروں کو کہے گا اے بدکاروں میری نگاہ سے دور ہو جاؤ. یہ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اچھے کام کریں گے اس کا اجر بھی خداوند کے پاس ہے. برے کریں گے سزا دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس خداوند کے حضور اچھے یا برے کام؟ اس خداوند کی نگاہیں ہمیشہ ہم پر لگی رہتی ہیں. اس کا قانون ہمیشہ ہم پر لاگو ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مثال سنائی کہ ایک جہاز پر لوگ جا رہے تھے اور اس جہاز کا جو مینیو تھا جو مسافروں کو کھانا دیا جاتا تھا اس میں شراب بھی تھی. اس جہاز میں ایک مسیحی شخص تھا تو اس نے کہا یہ میں نہیں لے سکتا یہ آپ لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں سر یہ ہمارے مینیو میں شامل ہے یہ کرائٹیریا ہے تو آپ کو لینا ہی لینا ہے ورنہ انتظامیہ ہم سے ناراض ہوگی. اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں مجھے خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا نہیں یہ ہمارے مینیو میں ہے یہ ہمارے جہاز کا کرائٹیریا ہے تو سر آپ کو لینا ہی لینا ہے.
اس نے کہا اچھا چلیں میں ایک شرط پہ اس کو پیوں گا، یہ پہلے پائلٹ کو بلا کے آئیں پھر میں بھی پی لوں گا۔ اس نے کہا نہیں سر وہ تو آن ڈیوٹی ہیں۔ اس نے کہا میں بھی ایک مسیحی ہوں اور میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، خدا کے کلام کے حکم اس وقت بھی مجھ پر لاگو ہو رہے ہیں جب میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہتا میں تو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوں، کرسچن آن ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے خداوند کے حضور، کہ کسی وقت میں بھی اس کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ گناہ اور بدی کرے، ہمیشہ خداوند کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم اس کو بادشاہ، اس کو اپنا آقا مالک مانتے ہیں، تو پھر اس کا قانون ہر وقت ہم پر لاگو ہوتا ہے، اور اس کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم گناہ اور بدی کریں۔ کیوں؟ اگر ہم برے کریں گے تو پھر وہ سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم بھلے کام کریں، نیکی کے کام کریں، پاکیزگی کے کام کریں، کیونکہ خداوند کو قبول کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے اپنی توبہ کا ثبوت بھی دیں۔ میں نے آپ کو سکھایا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ کاموں سے ثابت ہو کہ اس نے واقعی توبہ کی ہوئی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، اسی اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں، کئی پریشانیاں ہمیں آ جاتی ہیں، خاندانی طور سے، مالی طور سے، ڈیوٹی کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، ساری باتوں میں ہمیں صرف اور صرف اپنے خداوند پر ایمان رکھنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں شک کو آنے نہ دے، بھروسہ اس پر، ایمان اس پر رکھے۔ دوسری بات، ہمیشہ اس خداوند کو خوش کرے، وہ زندگی جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے ہمارا خداوند خوش ہوتا ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ اس کا تخت بھی لگے گا، اس کی عدالت بھی لگے گی، اور اس کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کے پاس ساروں کی CCTV فوٹیج موجود ہے، اس نے کہاں پر کیا کیا، گھر میں کیا کیا، باہر کیا کیا، چھپ کے کیا کیا، ظاہراً کیا کیا، سارا کچھ اس خدا کو پتہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ایک ایسی پاک زندگی گزاریں کہ ہمارا خداوند ہم سے خوش ہو، اور جب ہم اس کے عدالت کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔